अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान में अगवा बराए वोट का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। गुज़श्ता माह जब पार्लियामेंट हाउस में ये आइनी तरमीम पेश की जाना थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया था। लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हुआ है ये पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा अफसोसनाक और ज़्यादा शर्मनाक है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शर्म व हया, गैरत, हमीयत, हर चीज़ का इस मुल्क के अंदर काल पड़ चुका है, कहत पड़ चुका है। और हमें बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो शख्सियात हैं वो अंदर से किरदार उनका खोखला नज़र आ रहा है। और ये जो एक भयानक सिलसिला शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नज़र सानी फ़ैसला आने के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे थे। और इस बेंच ने तबाही और बर्बादी का एक ऐसा रास्ता खोला जिसके तबाहकुन असरात आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे चंद घंटे पहले भी और इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है। और एक बार फिर जो अगवा, जैसे मैंने कहा कि अगवा बराए बयान का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत की नंबर गेम पूरी नहीं है, इंतहाई कमज़ोर हालत हो चुकी है। मौलाना के साथ जो लाहौर में 3 बड़ों की बैठक थी वो भी नाकाम हो चुकी है। और अब उस नाकामी को छुपाने के लिए और अब फेस सेविंग हासिल करने के लिए पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। और इन तमाम तर अगवा के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसका अगर कोई एक ज़िम्मेदार बनता है तो वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है, जिसके फ़ैसले के बाद ना माँ, बहन, बेटी और बीवी की, ना बच्चों की कोई हुर्मत और तकरीम रही और ना ही इंसानी इज़्ज़त और वक़ार का कोई ख्याल और लिहाज बाकी रहा। और ये सब कुछ उस चीफ जस्टिस के दौर में हो रहा है जो अपनी जेब में आईने पाकिस्तान की किताब लेकर घूमता है और जो हर जगह पर यह भाषण देता हुआ नज़र आता है कि मैं आइन और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ। लेकिन इस शख्स के दौर में पाकिस्तान के अंदर इंसानी और बुनियादी हकूक़ की जितनी खिलाफ वर्जी हुई हैं, शायद वो तमाम खिलाफ वर्जियाँ जितने भी पाकिस्तान के फ़ौजी आमिर गुजरे हैं उनके दौर में भी इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई जितनी इस एक शख्स के 13 माह के अरसे के दौरान हो चुकी हैं। और इसका सिलसिला ना रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहा। अब ताज़ा तरीन जो इसमें सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने लोगों को अगवा किया जा चुका है, कितने लोगों के बच्चे उठाए गए हैं, कितने लोगों को मजबूर किया जा रहा है और इस सारे सिलसिले में अब तक की क्या ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके अलावा साथ ही आपको बताएंगे कि लाहौर में जो 3 बड़ों की बैठक थी वो बैठक भी नाकाम हो चुकी है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आइनी तरमीम से मुतल्लिक केस की समाअत है, उस केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकला को काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में पेश होना चाहिए और अपने लाइसेंस की मनसूखी या मुअत्तली का डर खौफ दिल से निकाल कर वहाँ पेश हों और भरपूर तरीके से अपना मुकदमा वहाँ पेश करें और उनको बताएं कि आपके फैसलों की वजह से आज सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी की बहू अगवा हो चुकी है। 2 गाड़ियों पर नकाब पोश है जिन्होंने 2 गाड़ियों से उनकी गाड़ी का रास्ता रोका। वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर के साथ करीब ही उनकी रिहाइशगाह थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से नकाब पोश उन्हें अगवा करके ले गए हैं। और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो गुज़श्ता तकरीबन कोई 15 माह से नाहक जेल में हैं, बूंदे जेली मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो टूटने का नाम नहीं ले रहे और ना ही उनके साहबजादे और उनके जो बच्चे हैं वो सर झुकाने को तैयार हैं। और इसी वजह से अब नौबत यहाँ तक बढ़ चुकी है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे एक सीनियर और बड़े मंझे हुए और बड़े बाइज़्ज़त सियासतदान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोगों को तोड़ना, उनको आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए मजबूर करना है। और इसमें देखें कि ये मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है, फयाज़ छजड़ा उनका नाम है, उनके 12 साला बच्चा है जिसको अगवा किया गया और उस मासूम बच्चे को अगवा करने के बाद पलास से उसके सीने से यहाँ जो चमड़ी है
یہ کھینچی گئی اور یہ جو مناظر تھے یہ براہ راست ایک ویڈیو کال پر اس معصوم بچے کی والدہ کو دکھائے گئے۔ مقصد صرف ڈر خوف پیدا کرنا تھا تاکہ والدہ تکلیف میں تڑپ اٹھے اور پھر وہ اپنے شوہر کو یعنی ایم این اے پی ٹی آئی ان کو مجبور کرے کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ اور صرف یہی نہیں، شاہ محمود قریشی کی بہو اغوا ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سینئر سیاستدان ہیں سردار اختر مینگل صاحب، ان کے دو جو سینیٹر ہیں ان کو آج جو ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو سردار اختر مینگل ہیں ان کی ایک سینیٹر ہیں نسیمہ احسان ان کا نام ہے، اور ان کے سینٹ جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر ان کے لاجز تھے وہاں پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا اور ان کو کمرے کے اندر بند کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب سردار اختر مینگل صاحب کی ہی جماعت کے ایک اور سینیٹر ہیں جو ان کا نام ہے غالباً قاسم رونجو یا اس طرح کا ان کا کچھ نام ہے، شاید وہ میں بھول رہا ہوں، لیکن ان کو وہ صبح اپنے دل کے چیک اپ کے لیے گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ تھے، اور صبح سے اب ان کا بھی کوئی رابطہ ان سے نہیں ہو رہا۔ اور سردار اختر مینگل صاحب گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو لوگوں کو ووٹ کے لیے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور وہ اگر ان کی جماعت کے لوگوں کو مزید تنگ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے سینیٹر بھی سینٹ کے جو سیٹ ہے اس سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اب ان کو بھی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا گیا ہے۔ جو مرد سینیٹر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لاپتہ کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی، اور جو خاتون سینیٹر ہیں ان کو کمرے میں بند کر کے ان کے بھی بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی تباہ کاریوں کی صورت میں ہمیں ملک کے اندر رائج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف چند ایک لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو گنواتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سینیٹر زرقا تیمور کا معذور بچہ بتایا جاتا ہے، وہ اغوا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہیں میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح سینیٹر فیصل سلیم بتائے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، کے پی سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی اپنی پارٹی کے ساتھ رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ سینیٹر فیصل سلیم کو کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے یا وہ کیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جان بوجھ کے عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں اور آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی ریاض فتیانہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا جا چکا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں آ کر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ اس کے علاوہ انتظار پنجوتھا عمران خان کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں اور یہ بھی تقریباً ایک ہفتے سے غائب ہیں، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی عدالت اس کی بازیابی کے حوالے سے اقدامات نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کو عدالت میں ابھی تک پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سردار اختر مینگل صاحب کے ایک سینیٹر جیسے میں نے کہا وہ لاپتہ ہیں۔ خاتون سینیٹر نسیمہ احسان کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے، ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ زین قریشی کی بیوی اغوا ہو چکی ہے، اور فیاض چھجڑا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا 12 سالہ بیٹا اغوا کیا گیا، اس کے سینے سے پلاس کے ذریعے چمڑی کھینچی گئی اور اس کو تکلیف اور اذیت دی گئی، اور یہ سارے مناظر اس کی والدہ کو براہ راست ویڈیو کال کے ذریعے دکھائے گئے۔ اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین سے پی ٹی آئی کے غالباً حاجی امتیاز نام کے ایک ممبر قومی اسمبلی تھے، ان کے 16 سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اور اس کو بھی اسی طریقے سے اذیت دی گئی تھی، اور اس کی جو چیخیں تھیں وہ بھی اس کی والدہ کو فون کال پر براہ راست سنوائی گئی تھی، اور مقصد صرف یہی تھا کہ اس کا والد عمران خان سے بغاوت اور غداری کرتے ہوئے ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کن مجبوریوں کی وجہ سے یا کن مصلحتوں کی وجہ سے خاموش ہوں گے، روپوش ہوں گے اور اپنے حالات شاید نہ بتا سکتے ہوں، کیونکہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے سیاستدان ایک جیسی قوت مدافعت، ایک جیسے مضبوط اعصاب کے مالک نہیں ہوتے، ہر شخص کی ایک معاملات کے حوالے سے وہ الگ اس کی حساسیت ہوتی ہے،
کچھ لوگ اس طرح کے دکھ برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بیوی بچوں کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور وہ بہت جلد اس کے اوپر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کی میرے خیال میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ملیکہ بخاری صاحبہ اسی طرح اپنے 13-14 سالہ بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہے جنید اکبر، وہ انہوں نے ایک انکشاف یہ کیا ہے کہ انہیں بھی پیسوں کی آفر کی گئی ہے ایک دوست کے ذریعے، اور ان کو وزارت دینے کا بھی کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ممبر ہیں جن کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے، ایک اور ممبر ہیں جنہیں 1 ارب 5 کروڑ روپے کی آفر ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر نہ بہنوں کی کوئی عزت لحاظ اور تکریم رہی، نہ بیٹیوں کی رہی، نہ جو ہے وہ کسی کی بیوی کا عزت خیال اور وقار باقی رہا، نہ بچوں کا رہا۔ 12-12 سال کے بچوں کو اغوا کر کے پلاس کے ساتھ ان کے سینے کی چمڑی کھینچی جا رہی ہے، اور اس کی چیخیں اور اس کی تکلیف اور درد بھری جو چیخ و پکار ہے وہ اس کی والدہ کو فون پر سنائی اور دکھائی جاتی ہے، تاکہ اس کی والدہ گھٹنے ٹیک کے اپنے شوہر کو مجبور کرے، اور اس طرح عمران خان کے لوگوں کو پارٹی سے منحرف ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اور یہ سب کچھ جیسے میں نے کہا ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ، جس نے اس آئینی ترمیم کے جو ہے وہ منظوری سے عین پہلے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دیا، جس کے تباہ کن نتائج آج یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بہو اگر اغوا ہو سکتی ہے تو کل کو پھر مریم صفدروان بھی اغوا ہو سکتی ہے، آسوہ بھی ہو سکتی ہے، بختاور بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی کی عزت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ آج اگر سیاستدان اپنے آپس کے اختلافات بھلا کر اس معاملے پر اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر کل کسی کا بھی جو گھر ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ تو پالیسی کی بات ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس دن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کی یا کوئی مذاکرات جو ہے وہ حتمی کرنے کی کوشش کی تو 2 بار کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف خود بھی مسنگ پرسن بن سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جن کا پاکستان کا سیاستدان اس وقت سامنا کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو ترامیم ہے اس کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، ورنہ آج جو پریس کانفرنس اب سے تھوڑی دیر پہلے جاتی عمرہ میں ہوئی، وہاں سے بھی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو واضح طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ جاتی عمرہ کی حد تک اور پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کی سینٹ کی حد تک معاملات اس طرح نہیں ہے جس طرح دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کے حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ 12 سے 18 آئینی ترامیم ایسی ہیں جو ممکنہ طور پر پیش کی جا سکتی ہیں اور جن کو منظور کروانے کے حوالے سے کوئی پلان کیا جا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور نمبر پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور پی ٹی آئی کے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں مقداد بلوچ، ان کو بھی اغوا کیا جا چکا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر جو حماد اظہر صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کیا ہے۔ وہ بیان میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر اس کے اوپر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پوری پارٹی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے جمعے کے روز۔ میں چاہتا ہوں اس فسطائیت کے خلاف صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار نہیں، تمام عوام اس میں شرکت بھی کریں، اور وکلاء، ڈاکٹرز، ٹیچرز، طلباء، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ باہر نکلیں اور اس فسطائیت کی آگ کو بجھائیں۔ اگر یہ آگ جلتی رہی فسطائیت کی تو یہ ایک ایک کر کے ہم سب کو جلائے گی، اور جس طرح پورے پاکستان کو جلا رہی ہے تو یہ بہت تباہی کرے گی۔ میری آپ سب سے گزارش، اور میں اپنے سیکورٹی ایجنسیز کے چیفز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بیان آج حماد اظہر صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ احتجاج کی کال دی جا چکی ہے، 18 اکتوبر بروز جمعہ احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور میرے خیال میں کل پاکستان تحریک انصاف کے
جو وکلا ہیں ان کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران لازمی پیش ہونا چاہیے اور اپنا مقدمہ بھرپور انداز میں وہاں بھی پیش کرنا چاہیے۔ اب نمبر گیم جو ہے وہ حکومت سے پوری ہو نہیں رہی، اور اسی وجہ سے مولانا صاحب بھی ہمیں بظاہر اس میں اب جو ہے نا وہ ایک دوریاں اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے کی جاتی عمرہ میں، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا مسودہ اگر قبول ہے تو پھر ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور اگر ہمارا مسودہ قبول نہیں ہے تو پھر حکومت کے لیے پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ نمبر گیم چونکہ پوری ہوتی تو یہ آئینی ترمیم بہت پہلے پیش ہو چکی ہوتی، نمبر گیم پوری نہیں ہے، اور یہاں سے ایک اور بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اغوا ہونا اس بات کا نشان ہے، علامت ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر پسپائی کا سامنا کر رہی ہے، اور جو عزائم وہ پورا کرنا چاہتے تھے اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کو اگر ایک مثبت سائڈ سے دیکھیں تو گزشتہ ماہ جب 14 اور 15 ستمبر کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پارلیمنٹ سے اغوا کیا گیا تھا، چھاپے مارے گئے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوشوں نے گھس کر آپریشن کیا تھا اور بہت سارے اراکین قومی اسمبلی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی یہ سارا مشکل ضرور آئی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن اس کا جو پولیٹیکل فائدہ تھا وہ سارا پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا تھا۔ تو ابھی بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کا سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے عوام کے اندر پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی بڑھ رہی ہے، جبکہ اس رجیم کے لیے نفرت ہی نفرت ہے، اور یہ نفرت کا جو لاوا ہے یہ ایک دن پھٹے گا، اور جب یہ پھٹے گا تو پھر یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ فرانس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے حالات تھے، لوگ جب تنگ آ کر باہر نکلے تھے تو پھر وہ ہاتھ دیکھتے تھے، جس کے ہاتھ پر مزدوری کے نشان ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جس کے ہاتھ پر مزدوری کے نشان نہیں ہوتے تھے تو اس کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہوں، ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو عقل و دانش سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اب تک کے جو حالات ہیں اس سے تو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کے اندر عقل کی یا حکمت اور دانش کی کا کوئی رتی برابر بھی کوئی جو ذرہ ہے وہ ان کے اندر باقی رہ گیا ہے، کیونکہ جو کچھ پاکستان کی سوسائٹی کے منافی تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نمبر گیم حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، نمبر گیم حکومت کی انتہائی کمزور ہے، اور شاید بہت سارے لوگ اس فسطائیت کو دیکھتے ہوئے بھی کل پی ٹی آئی حکومتی سائڈ سے اجلاس میں شریک نہ ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کل اجلاس بلایا جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایک اور پسپائی جو وفاقی حکومت اختیار کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ کل دن 1:30 سے 2:30 بجے کے درمیان بتایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے رپورٹ بھی کیا تھا آپ کو ایک اس سے پہلے والی ویڈیو میں، کہ کابینہ کا اجلاس قومی اسمبلی میں بلایا جانا تھا، لیکن اب وہ اجلاس منسوخ ہو چکا ہے، یعنی حکومت اپنے طرح سے جو کوشش کر رہی تھی وہ کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش ہو رہی تھی اس کو ایک اور جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے، اور حکومت کے پلان اس وقت تاش کے پتوں کی طرح ہمیں بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل اہم موقع ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اہم کیس ہے، میں اس کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں پی ٹی آئی کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اور کیسے کیسے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کا اب کیا کردار اور کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔